अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बने। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। जब इंसान एक लंबे अरसे तक किसी गुनाह के irतिकाब करता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने अंदर बची रोशनी का आखिरी ज़रा भी खो देता है। तब इसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो इस गुनाह की सही में इतना अंधा हो जाता है कि इसे अपना ठीक भी गलत लगने लगता है। वो अपनी ख्वाहिश के किसी गार में यूं ही बंद होकर रह जाता है और फिर जब अरसे बाद इंसान की ज़ात के अंदर की वो बारीक सी रोशनी चमकती है तो इसे अंदाज़ा होता है कि वो सारी ज़िंदगी शराब के पीछे भागता रहा है। वो इस हकीकत का पीछा करता रहता है कि जिसका वजूद था ही नहीं, लेकिन जानते हैं ये इदराक इंसान को कब होता है। इसने एक जानब रुक कर हुडी सर पर डाली थी, जेबों में हाथ ओढ़ से और फिर हमवार कदमों के साथ धीमी चाल चलने लगा। इसके आसपास सबके सिर्फ वो पाकीज़ा सी रोशनी थी, वही रोशनी जो इससे खो गई थी। वो रोशनी एक बार फिर से इस पर वारिद हो रही थी। इंसान को अपनी ज़िंदगी के शराब हो जाने का इदराक तब होता है जो अपनी कब्र से इस बड़े दिन में उठाया जाता है। एक ऐसे दिन में उठाया जाता है जिस दिन ज़िंदगी शुरू हो जाती है और मौत। इसने अपने कदम मस्जिद की जानब फेरे। जो नमाज इससे छूट गई थी वो इस नमाज को पढ़ना चाहता था। इससे बिलाशुबा बहुत सी कोताहियाँ सरजद हुई थी और आज वो अपनी हर कोताही की माफ़ी मांगना चाहता था। मौत को ज़िबाह कर दिया जाता है। इसने मस्जिद में दाखिल होकर इसके ठंडे मार्बल पर अपने बढ़ना कदम रखे तो सारा जिस्म पल में बर्फ बनकर पिघल गया। वुज़ू बनाकर पलटता वो आस्तीनें अपने कलाइयों पर बराबर कर रहा था। मस्जिद नमाजियों से खाली पड़ी थी। हर जानब एक ठंडा सा सुकून तहलील था। इसने नीयत बांधी और अपनी उम्र भर के लिए वो नमाज पढ़ने लगा जो बड़ी जानी चाहिए थी। इसीलिए आप इस दिन से पहले उठ जाएं। इस दिन की जिल्लत जो बहुत हैसियतनाक होगी, क्योंकि इस दिन ज़िंदगी शुरू होगी और मौत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। डरें इस ज़िंदगी से जो जहन्नम का ईंधन बन जाएगी और बचे आए खुद को इस आग का ईंधन बनने से। दूर से देखने पर अब एक बहुत पुरसुकून सा मंजर निगाहों को भला लग रहा था। वो मंजर जिसके पार अब सिर्फ नदामत थी, जिसके पार अपनी स्याही को चुनने पर अफसोस था, जिसके पार खुद को खोकर पा लेने का अक्स जगमगा रहा था। खाली पड़ी मस्जिद में वो लड़का सजदे में सर झुका बहुत धीमी आवाज में पढ़ रहा था, सिर्फ जिसे वो सुन रहा था और अल्लाह सुन रहा था। बहुत दिनों के बाद इसने अल्लाह को पुकारा था। वो इसे पुकारते रहना चाहता था, क्योंकि अल्लाह के बगैर तो ज़िंदगी अंधेर थी, अल्लाह के बगैर ज़िंदगी शराब थी, अल्लाह के बगैर ज़िंदगी अजाब थी और अब वो इस अजाब से खुद को आज़ाद करवाने लगा था। इसे ये करना ही था, क्योंकि अल्लाह की जानब चाहता पहला कदम इंसान ही को उठाना पड़ता है और दूसरे कदम की कुर्बत का वादा अल्लाह का फैसला है। आप बस एक कदम उठा लें, बाकी का फासला वो तय करता है। वो एक बार फिर से सजदे में झुका सरगोशी कर रहा था। मस्जिद के अंदर पहली खामोशी गहरे सुकून का गम्मास थी और हर जानब अब वो सफ़ेद रोशनी तहलील थी। हाँ, वही रोशनी जिससे इसने एक लंबे अरसे तक निगाहें चुराई थी। रबील ने अपनी ईशा की नमाज से सलाम फेरा और फिर दुआ करके जय नमाज समेटती उठ खड़ी हुई। इसी पहर इसके कमरे का दरवाज़ा खुलकर शीज़ा अंदर झांकी और इसने जय नमाज तय कर रखते हुए जो ही गर्दन फेर कर इसे देखा, जाने क्यों इसे शीज़ा आज पहले से ज़्यादा खुश लग रही थी। बाहर जाहिर चचा के घर वाले आए हैं। रबील, आ जाओ, माँ बुला रही हैं। इसने सर इस्पात में लाया और फिर जो ही चेहरे के गिर लिपटे हिजाब के साथ ही वो बाहर चली आई। लॉन्च में आज बहुत अरसे बाद सब इकट्ठे बैठे थे। जाहिर चचा आबिद चचा के साथ सोफे पर बैठे इकबाल की किसी बेवकूफ़ी से लुत्फानंदोज होते हंस रहे थे। इसी के मुकाबले सोफे पर जरताशा चची, रमीन और हरमीन बैठी थी। अपने मसाइल में उलझे होने की वजह से इसने दोबारा हरीम से बात ही नहीं की। पहला तो इसका जांचता रवैया रबील को गैर आरामदा किया करता था और दूसरा जाने क्यों वो एक ही बात को बार बार दोहरा कर लुत्फानंदोज होती थी, जिससे रबील को तो खैर से बहुत कोफ्त होती थी। वैसे भी हमारी देसी घरानों में किसी की कमज़ोरी को बार बार दोहरा कर महफूज होने का रवाज बेहद आम था। ऐसे घटिया रवाज को अब ख़त्म हो ही जाना चाहिए था। इसने गहरा सांस लिया और पास चली आई। सोफे के अत्ते पर शीज़ा बैठी थी और रिदा बाबा के बराबर में इनके मोबाइल में गालबन कोई गेम खेल रही थी, अपने मोबाइल की चार्जिंग बचाने के तरीके। अस्सलाम वालेकुम। इसने करीब आकर सलाम किया। सबने मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया था। कैसी हो रबील, और कहाँ होती हो भाई सारा दिन? जब देखो या तो अपने कमरे में रहती हो या फिर मदरसा। कभी चच्ची को भी याद कर लिया करो। जरताशा की बातें शुरू हो चुकी थी, उनसे मिल भी लेती, तब भी इनके ये गिले शिकवे ख़त्म नहीं हुआ करते थे। नॉर्मल था इनके लिए इसका ऐसा रवैया।
لو تم تو دوسرے گھر میں رہتی ہو، میں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پاتی، جانے کون سے کام کرتی رہتی ہے۔ کمرے میں جا کر محترمہ کو دعوت دینی پڑتی ہے کہ جی ایک عدد گھرانہ بھی ہے آپ کا جن کے ساتھ بیٹھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے یہ کمرے سے۔ رمی نے اس کے گمسم سے رویے پر چوٹ کی تو ایک سب سد ہنس پڑے، اس نے بھی جلسہ ہو کر اپنی ہنسی دبائی، ماں بھی نہ کچھ بھی بولتی تھی۔ خیال رکھا کرو اپنا، کام کرو، اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی کیا خود کو مصروف رکھنا کہ خود کو ہی بھول جاؤ، اور اب تو ایک عدد شوہر بھی ہے ساتھ، اس کو بھی وقت دیا کرو۔ ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ کاموں میں لگی رہنے والی لڑکیاں آگے بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ اب اسی صحیح معنوں میں ان کی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کیا ضروری تھا اس کی شادی کا موضوع سب میں گھسیٹنا؟ جی چچی، میں کرتی ہوں سب کچھ، خیال بھی رکھتی ہوں اپنا، بس کبھی کبھی مدرسے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو بھی وقت نہیں دے پاتی۔ اور یہ ماس کیا کرتا پھر رہا ہے آج کل؟ یکدم ظاہر چچا کے بولنے پر اس نے چونک کر ان سب کی جانب دیکھا، اور چونکہ تو ان کی بات پر خیر سب ہی تھے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ عابد سیدھے ہو بیٹھے، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، شیزا نے بھی بے چین ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چچی اور حرمی کے درمیان زبانی نگاہوں کا تبادلہ۔ اف، کیا مصیبت ہے! آخر وہ اپنے ذہن میں سر پر کراہی تھی۔ میرے پاس آج کل ہی سائمہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ معاذ نے ارحم پر حملہ کیا ہے۔ میں تو کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے ساتھ ہی گردن پر آئے زخم کی تصویریں بھی بھیجی تھیں، اور سچ پوچھے تو بھائی صاحب ان تصاویر کو دیکھ کر تو میرے روحانٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور ہال میں بے حد تناؤ آ گیا تھا۔ پرسکون سا خوش گپیوں سے سجا ماحول اب کے عجیب طرح سے خاموش ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں۔ معاذ کا رویہ ان سب کے لیے غیر انسانی سا رویہ تھا۔ اس نے موٹی بھینجی، آپ تصویر کا ایک رخ مت دیکھیں زاہد چچا، اس نے آرام سے کہا تھا، اور اپنے اندر مچھلی توڑ پھوڑ کے باعث وہ بہت پرسکون دکھ رہی تھی۔ عابد نے یکدم چونک کر اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں پھیلا وہ بے یقین سا تاثر اسے سرخ کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا دوسرا رخ ہے اس تصویر کا؟ اور زاہد، اسے کیا پڑی تھی ارحم پر حملہ کرنے کی؟ خیر اتنا پاگل تو اب میں بھی نہیں ہوں کہ یقین کر لوں، اور کہ اس نے بلا وجہ کوئی سے قدم اٹھایا ہوگا۔ یقیناً ارحم کی جانب سے ہی پیش قدمی کی گئی ہوگی۔ اور اب حیران ہونے کی باری زاہد چچا کی تھی۔ حریم بھی دلچسپی سے ذرا آگے ہو کر بیٹھی، اس نے آنکھیں میچی تھی، جانے وہ اور معاذ کیوں لوگوں کی تو دلچسپی کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ بھائی صاحب پیش قدمی کی گئی ہو یا نہیں، سوال یہاں پر یہ نہیں، بلکہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کا جوابی وار اس قدر گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایسے کیسے کسی کے قدم پر چاقو رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کے روحانٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ سب سوچ کر ان کی بات پر حریم اور چچی جھرجھری لے کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ رمین نے بے یقینی سے پھیلی آنکھیں لیے چچا کو تک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن باہر نکالی۔ مجھے اس سے خود بات کرنی پڑے گی۔ واقعی بات کچھ بھی ہوئی ہو، لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کسی طرح بھی نارمل نہیں۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا تم بھی وہاں پر موجود تھی؟ انہوں نے اتنی تیزی سے استفسار کیا کہ اس کا سانس ہی لمحہ بھر کو خشک ہو کر رہ گیا۔ نہیں بابا، میں یہاں اس وقت موجود نہیں تھی۔ لیکن بابا، تو تمہیں کیسے علم ہوا پھر اس سب کے بارے میں؟ اور جب یہ شیزا مجھ سے صبح سائمہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا تم دونوں میرے پیچھے کچھ ایسا کر رہی ہو میری اجازت کے بغیر؟ ان کا سوال جانے کی آخر میں بہت چپتا ہوا ہو گیا تھا۔ اس کا گلابی سا رنگ سفید ہو گیا، ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے، سچویشن بہت عجیب ہو گئی تھی، سب اسے سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ ایک طرف کی کہانی سنے بغیر کسی کو جج نہیں کر سکتے، آپ یہ کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اچھا تو پھر بتاؤ مجھے دوسری طرف کی کہانی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی کہانی ہے جو مجھے سنائی نہیں دی گئی۔ ان کا طنز اس کے دل میں بہت بری طرح گڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی۔ ابھی انہیں ان کی باتوں پر مطمئن کرنے کا وقت تھا۔ وہ اپنی پیٹھ دکھا کر یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے پیچھے پڑی کرسی کھینچی اور ان کے سامنے بیٹھی، سنجیدگی سے چچا کی جانب دیکھا۔ کوئی آپ کی ماں کو زانیہ یا بدکار کہے تو آپ کا جوابی وار کیا ہوگا چچا؟ اس کا سوال بہت کڑا تھا، یوں جیسے زور سے آگے والے کی روح پر برستا کوڑا ہو۔ ربیل ابھی چچا، میں نے آپ کا جوابی وار پوچھا ہے، آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ اور وہ بھی جب ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو، ماں آپ کی مر چکی ہو اور ان کے مردہ وجود کے ساتھ کسی غیر محرم کو جوڑ کر آپ سے بات شروع کی جائے۔
میں صرف پوچھ رہی ہوں، آپ آگے بڑھ کر اس بندے کا منہ توڑیں گے یا پھر اسے گود میں بٹھا کر پیار کریں گے؟ اوکے، حساب برابر کیا جا رہا تھا۔ کیا ہوا جو ماضی حساب برابر نہیں کر سکا تھا؟ وہ تھی نا اس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اس کے سوال پر چچا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، کنپٹی میں خون جل اٹھا تھا۔ بالکل، اس نے بھی یہی کیا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ بات اس کی ماں کے کردار سے شروع کی گئی تھی بابا، اور ایسے میں خاموش رہنا عقل مندی نہیں بغیرتی ہوتی ہے۔ اور یہ پڑا ایک اور تھا، چانٹا، وہ بھی زور سے۔ چچا سے کیسے بات کر رہی ہو رابل تم؟ زرتاشا نے تائید سے ابل کر کہا۔ اس نے خاموشی سے نگاہیں ان کی جانب پھیری۔ اس کی کتھئی آنکھیں اس نرم سی رابل سے بہت مختلف تھی۔ وہ آنکھیں سنجیدہ تھی، سنجیدہ اور کچھ حد تک سرد بھی۔ بالکل بالکل اسی طرح چچی، جیسے آپ سب ماض اور تایا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بے حس ہو کر۔ میں بھی کچھ لمحات کے لیے بے حس ہو کر اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ الفاظ کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق ہے۔ اسے جب تک آگ کے سمندر سے نہ گزارو تب تک کسی آگ کو وہ سنجیدہ لیتا ہی نہیں۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے گویا رک سا گیا تھا۔ جو ہو چکا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ اسے روک سکتی تھی۔ وہ اس سب کو اسے اب روکنا چاہتی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ اس سارے عرصے میں ہم بے حس رہے ہیں؟ ظاہر نے براہ راست سے سوال کیا تو اس نے ان کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی چچا، بس ایک دفعہ کئی سالوں پیچھے جا کر اپنا کردار اس سارے تماشے میں دیکھ لیں، میرے خیال سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ تمہیں پتا ہے کہ تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ اس کی چوٹ پر زاہد کے حنا کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی بات زرتاشا کو چبھی تھی جبھی وہ اس پر پھنکاری تھی۔ نہیں چچی، میں بدتمیز نہیں ہوں، میں تو آئینہ ہوں، آپ سب کا آئینہ۔ میں آپ سب کو عکس دکھا رہی ہوں۔ دیکھیں اور سوچیں کہ ہم سب اندر سے کس قدر بدصورت ہے۔ ہمارے سامنے ایک زندہ جان مر جاتی ہے اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم ظالم کے تلوے سے الگ ہونے کو خود پر حرام رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں اور ہم بنگلوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں بدتمیز نہیں ہوں چچی۔ تلخ حقائق کو میری بدتمیزی پر محمول نہ کریں۔ ویسے ہی ہم نے اپنی ذات سے زیادہ ظلم کر چکے ہیں، اور عجب تو یہ ہے کہ اس ظلم کا اندازہ تک نہیں ہمیں۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہونے لگی تھی، سینہ اس کی تکلیف یاد کر کے ایک بار پھر سے گھٹنے لگا تھا۔ جانے وہ کیسے سب سے گزرا ہوگا۔ جن لمحات کے بارے میں صرف بات کرنا اس قدر اذیت ناک تھا، ان سے گزر کر سروائیو کرنا قیامت کے مصداق ہوگا یقیناً۔ تم اس کے عمل کو جسٹیفائی کر رہی ہو؟ عابد کی جانب سے بے حد خشک سا سوال آیا تھا۔ جی بابا، میں اسے جسٹیفائی کر رہی ہوں۔ میں اس کے عمل کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بابا۔ آپ اور مجھ سے اختلاف ہے تو مجھے جواب دیں اور مجھے قائل کریں، اور اگر آپ لوگ مجھے قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کوئی حق نہیں رکھتے آپ ماذ اور تایا کو قصوروار ٹھہرانے کا۔ وہ ان کی وکیل تھی، وہ ان کے لیے لڑ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر والوں سے زیادہ وہ کل کے لوگ تمہارے لیے اہم ہو جائیں گے۔ زرتاشا نے کہہ کر سر جھٹکا تھا اور اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا تھا۔ اہم تو آپ سب بھی ہیں چچی، بس ان پر کی جانے والی بلا وجہ کی تنقید کو اب کسی طرح تو ہینڈل کرنا ہی ہے نا۔ اس کا اندر تھک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ماں جیسا انسان کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں تھا تمہارے لیے۔ کسی طرح کی غیر انسانی حرکتیں کرتا ہے وہ دیکھ رکھو بی بی۔ اتنا اعتماد عورت کو ہمیشہ ہی لے ڈوبتا ہے۔ وہ تڑک کر بولنی تھی اور اس نے گود میں رکھی مٹھی زور سے بھینجی۔ اچھے انسان کو بھی آپ اکسائیں گی تو چچی وہ بھی اپنا انسانی لبادہ اتار پھینکے گا۔ کسی کو اس کی آخری حدود تک نہ آزمایا کریں، نہیں تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یقیناً ارحم یا پھر پھپھو کی جانب سے کوئی گھٹیا بات کی گئی ہوگی جبھی تو اس قدر جنونیت پر اترا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اسے تو مار مار کر ارحم کی شکل بگاڑ دینی چاہیے تھی، تاکہ آئندہ پھپھو بھی یاد رکھتی کہ کسی کے بارے میں یوں منہ اٹھا کر بات نہیں کرنی۔ افسوس کہ اس نے محض ایک چھوٹا سا زخم ہی دیا تھا اس ارحم کو، اور ابیل کی جانب سے ایسی باتیں بہت غیر متوقع تھیں۔ وہ ایسی طبیعت کی لڑکی تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی ماس کا دفاع کرتے ہوئے انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں۔ وہ اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو وہ چپ نہیں رہے گی، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دے گی، کیونکہ وہ معاذ کی بیوی تھی۔ اسے ظلم برداشت نہیں کرنا تھا، اسے اس کا جواب دینا تھا۔ آپ کیا ان کی بکواس سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ چلیں، بہت عزت کروا لی اپنی لاڈلی بھتیجی کے ہاتھوں آپ نے، اپنی بھی اور میری بھی۔
वो एकदम उठ खड़ी हुई थी और इनके साथ ही सब भी गिड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। रबील ने सिर्फ गर्दन उठाकर उन्हें तेज से उबलते देखा था। तकलीफ हुई तो उठ खड़ी हुई। किसी की इज्जत रोंदे जाने की बात तो बहुत चटखारे लेकर करती हैं। अच्छा हुआ आपके साथ भी। मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। सब कहते थे कि माज एक गलत इंतखाब है रबील के लिए, लेकिन मैं इनकी बातें रद्द करता रहा। आज अंदाजा हो रहा है कि वो तो वाकई ही तुम्हारे लिए जहर साबित हो रहा है। आइंदा मेरे सामने मत आना तुम कभी, समझी? जाहिर ने कड़वे लहजे में कहा तो पल भर को इसका दिल दरस कर रह गया, लेकिन दरवाजे की जानिब पलटते ही सब के सब साकित हो गए थे। वहां वो खड़ा था, स्याह हुडी पहने, हमेशा की तरह वजीह और खामोश, लेकिन आज इसके चेहरे पर बहुत उदास सा तबस्सुम था। शायद वो रबील की सारी बातें सुन चुका था। मास, तुम कब आए? रमीन ही सबसे पहले जागी थी और वो जो बैठी थी उठ खड़ी हुई, बेयकीनी से दरवाजे की जानिब देखा। हाँ, वो वही तो था, इसे ही देख रहा था। फिर दरवाजे में हौले से मुस्कुराया। जाहिर जरताश और हरीम तेजी से इसके बराबर से निकलकर गुजरे थे, लेकिन पीछे खड़े लोग अब तक साकित थे। इसने भी कतई आंखें फैला रखी थी और इसे इसके यहाँ मौजूद होने की उम्मीद नहीं। थोड़ी देर पहले ही आया था मामी। वो अपनी जगह ही खड़ा रहा तो आबद ने कंगाल कर माहौल में फैली खामोशी को रफा करने की कोशिश की। फिर इसकी जानिब देखा। आओ नमाज, वहाँ क्यों खड़े हो? वो गहरा सांस लेता आगे बढ़ाया, हाथ में पकड़े बहुत से शॉपिंग बैग शीजा की जानिब बढ़ाए, जिसे इसने सरस से थाम लिया। बाबा ने अब सबके लिए चंद दिन पहले ही कुछ तोहफे लिए थे। काम की मसरूफियत के बायस मैं दे नहीं सका था तो उन्होंने मुझे भी भेज दिया। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया, आरामदायक सी मुस्कुराहट के साथ कहकर इसने सोफे पर बैठते हुए कहा तो आबिद एक बार फिर से खंगारे। फिर इसके साथ रखे सोफे पर बैठ के शीजा और रिदा जल्दी से किचन की जानिब बढ़ी थी, जबकि रमीन और रबील लॉन्च में ही खामोशी से खड़ी रहीं। भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं बाबा, इसने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर सरमई निगाहों के तकाजे रबील के खामोश कथई से कांच की जानिब देखा। वो अब तक बेयकीन थी। इसने होले से मुस्कुराकर एक बार फिर से आबिद की जानिब देखा था। काम कैसा जा रहा है रेस्टोरेंट का? पैसे वगैरह का तो कोई मसला नहीं? बात बराए बात करते आबिद अब माहौल में फैली अकड़ सी खामोशी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके थे। इसने भी सोफे से पुश टिकाई और मुकम्मल तौर पर इनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। सब अच्छा जा रहा है चचा? किसी बात का कोई मसला नहीं। भाई साहब क्यों नहीं आए? उन्हें भी ले आते साथ। इकबाल की शादी के बाद एक बार भी वो हमारे घर नहीं आए। रमीन के एकदम कहने पर ही इसने सर हिलाया था। चाची, बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी पिछले कई दिनों से। इन्हीं का इरादा था कि तोहफे लेकर आने का, लेकिन फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं कह दूंगा इनसे मिलकर कि आप लोगों से आकर मिलें। आज वो पिछले माह से खासा मुख्तलिफ लग रहा था। आज किसी अंदाज का अजली सा खालीपन और सपाट सा तासर लिए आज वो बहुत पुरसुकून दिख रहा था। नहीं नहीं, कहना नहीं इनसे, तबीयत ठीक नहीं तो हमें जाना चाहिए इनसे मिलने। हम मिलने आएंगे भाई साहब से खुद, और इन तोहफे की भला क्या ज़रूरत थी? वो आ जाते, इनका आना ही बहुत था। आबिद के इस कदर नरम लफ्ज़ों से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब ये तो आप इनसे ही पूछिएगा कि ये तोहफे लेने का क्या मकसद था। वैसे उन्हें लेते वक्त वो एक ही बात मुझसे कह रहे थे कि तोहफे देने से दिलों में फैली रंजिशें ज़ाइल हो जाती हैं। शायद वो आपसे अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हों। इसने बेहद सुकून से कहकर कंधे उचकाए थे। आबिद का चेहरा इसकी साफ हुई पर एकदम गुलाबी हुआ। रमीन जाने क्यों बहुत दिल से मुस्कुराई थी इस समय, और रबील ताया की मोहब्बत पर इसके दिल में बहुत से आंसू गिरे थे। आहिस्ता से इसने ऐन मुकाबल सोफे पर बैठते उसे ही देख रही थी और इसे बदला हुआ लग रहा था। ये सब की क्या ज़रूरत थी? भाई साहब भी ना बस कभी कभी बच्चों वाली बातें करते हैं। आबा ने मुस्कुरा कर कहा तो इसने इत्तफाक करते हुए सर इस बात में हिलाया। इसी समय रिदा ने चाय लाकर दरमियानी टेबल पर रखी और साथ ही शीजा भी लवाजमात टेबल पर रखने लगी। साइमा तुम्हारे घर आई थी? उन्होंने इसका चेहरा जांचते सवाल किया तो इसने गहरा सांस लेकर इस बात में सर हिला दिया। जी। क्यों आई थी वो? गड़े मुर्दे उखाड़ने आई थी। इसे मसला क्या है आखिर? चाहती क्या है वो अब हमसे? वो चाहती है मैं रबील को तलाक दे दूं ताकि वो एक बार फिर से इसका रिश्ता हमसे जोड़ सकें। इसके कहने पर रमीन और आबद बुरी तरह चौंके थे। रबील और शीजा ने एक साथ ही गहरा सांस लिया। कहानियों में हमेशा एक किरदार सबसे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त क्यों होता था? क्या बकवास है ये? क्या इसे अंदाजा नहीं कि वो क्या बात कर रही है? इसने आबिद की बात पर कंधे उचकाए। इनकी बकवास का जवाब बहुत अच्छे से दिया है मैंने चचा, आप परेशान मत हों।
شیزا نے چائے اس کی جانب بڑھائی تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کپ تھام لیا۔ ماحول میں ایک بار پھر سے بے چین سانسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس عورت کی، یہ ضرور کسی نہ کسی دن کوئی بڑا تماشا کھڑا کرے گی۔ یوں خاموش ہو کر بیٹھنے والی تو وہ بھی نہیں، جو بھی کریں گی اس کا انجام بھگتیں گی چچا۔ اس کا لہجہ بے حد ہموار تھا۔ رابیل کا ماتھا ٹھنکا، ماس غیر معمولی طور پر نارمل تھا، اور کچھ تھا اس کے انداز میں جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ اور یہ ارحم ذرا شرم نہیں سے بس جہاں ماں بولے وہاں منہ اٹھا کر چل دیتا ہے۔ رمی نے بے اختیاری سے کوسا تو اس نے چائے کا کپ خالی کیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب چلتا ہوں چچا، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ سے پھوپھو کوئی بھی بات کریں تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آپ خود اکیلے کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا، میں دیکھ لوں گا جو بھی مسئلہ ہوگا۔ اب اجازت۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، باہر کی جانب بڑھا تو رابیل کے پیچھے دروازے تک آئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کی چاپ سن چکا تھا لیکن مڑا نہیں، اور اس کے یوں رکنے پر خود بھی رک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو ماز؟ اس کے چہرے پر بے اختیار ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ناکام ہو رہا تھا، وہ اس کے سامنے خود کو ڈھکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مند سی آنکھیں اس کی ذات میں کھبے زخم دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ آہستہ سے اس کی جانب مڑتے ہوئے اب ایک بار پھر سے ہلکا سا مسکرایا تھا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کا حجاب میں لپٹا سر 2 انگلیوں سے بجایا۔ جانتی ہو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ خوش وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوں۔ اس کے معصوم سے جواب پر وہ اداسی سے مسکرایا تھا، پھر اس کی قطعی آنکھوں کو اپنی سرمئی آنکھوں میں قید کر لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں رابیل جو بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ سے قریب لوگوں کی تو اکثر راتیں آنسوؤں سے تر ہو کر گزرتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ اور جانتی ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ غمگین کون ہوتے ہیں؟ اب کہ اس نے جواب دینے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا تھا، جانے کیوں ہر سو پہلی رات میں اداسی گھلنے لگی تھی۔ وہ جو عقل مند ہوتے ہیں، اسی لیے اتنی عقل مند مت بنو کہ تمہاری خوشی تم سے چھن جائے۔ بے وقوف رہو گی تو خوش رہو گی، ہر بات کو سمجھ کر محسوس کرنے لگو گی تو اچھی بھلی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اب تم نے اتنی باریک بینی سے لوگوں کا مطالعہ نہیں کرنا۔ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خود سے باز رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں چمکی، بہت سا پانی اس کی پلکیں نم کر گیا تھا۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، اسی لیے فضولیات سوچنا چھوڑو اور اندر جاؤ، ٹھنڈ بہت ہے باہر۔ اس نے نرمی سے کہا اور پھر اس کا انتظار کے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی لیکن وہ نہیں مڑا۔ اس کی بھیگی پلکیں سے کمزور کرنے لگی تھی اور اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی، اور کچھ دیر اگر وہ اس کے ساتھ رہتا تو اپنی بکھری ذات کو نہیں سمیٹ پاتا، اسی لیے وہ ابھی اسی وقت اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے گاڑی کی جانب رخ پھیرا۔ رابیل پیچھے رہ گئی، بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے گئے تھے۔ پھر سر اٹھا کر اس خون سی رات کو دیکھا جس کے پار بہت سے زخم آج مندمل ہو کر بھی تکلیف دے رہے تھے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ زخم بھر جایا کرتے ہیں لیکن نشان باقی رہتے تھے۔ جانے کیوں انسانی نشانات کو خود کی ذات سے جدا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ شاید اسی لیے کیونکہ یہ دنیا تھی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی تھی۔ اس دنیا میں زندہ رہنا تھا تو ان نشانات کے ساتھ رہنا تھا۔ اس نے بھی رخ اندر کی جانب پھیرا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اسی سیاہ رات میں اپنی اسٹڈی میں نیم اندھیرے میں سلطان بیٹھا تھا، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے، آنکھیں سکیڑ کر کسی اندھیرے سے منظر کو دیکھتے ہوئے اندیکھے سے منظر کو دیکھتا ہوا۔ پھر وہ ساتھ کھڑے عزیز کی جانب پریشانی سے متوجہ ہوا۔ اس کے پیچھے بندے لگا دو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے بندے لگوا سکتے ہیں؟ اور اس کا سوال انہیں لمحہ بھر کو تو لاجواب کر گیا تھا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے لگاؤ اور دھیان رہے، اس سے بھنک نہیں پڑنی چاہیے سب کی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، پھر نگاہیں اندھیرے پر جمع کر ہلکے سے بولا، وہ معاذ ہے عزیز، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اور اس کے سر سے جملے پر عزیز کے جسم میں لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک جملہ اپنے اندر بہت سے محب مفاہیم رکھتا تھا۔ محب اور سیاہ۔ خاموشی سے گاڑی کو سڑک کی جانب موڑتے اور دانستہ طور پر اسے خالی پڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا تھا۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی لیکن باہر رستے گہر کے باہر سب لوگوں کی آمد و رفت سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھی۔
اور در حقیقت اسے بھی یہی خاموشی درکار تھی۔ خود کی خاموشی کو ماحول میں پچھلی خاموشی سے اہم کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ بھلا ہو بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے اگلے پچھلے گہری سانس لے کر کھلی کھڑکی پر اپنی کوہنی ٹکائی اور جو ہی بے مقصد گاڑی دھڑاتے ان کتھئی آنکھوں کو چھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ کئی سالوں تک مافیا کے ساتھ کرنے کے بعد اسے اندازہ تھا کہ خود کا اصل کہاں ظاہر کرنا ہے اور کہاں مفقود رکھنا ہے۔ انہیں اس بات کی تربیت دی جاتی تھی بہت اچھے سے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ربیل سے ہوئی مڈ بھیڑ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے امڑتی نمی دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تو بہت اچھے سے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ جانتا تھا کہ چچا چچی یہاں تک ریدا اور شیزا بھی اس کے نرم رویے سے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن وہ دو آنکھیں اس کے وجود میں کھبتی، وہ کتھئی آنکھیں اسے اب تک اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب سب کو مطمئن کر کے وہ ان آنکھوں میں دیکھنے لگتا تو اسے صرف یہی التجا کر رہی ہوتی کہ معاذ، یوں خود کو اذیت مت دو، ایسے خود کے ساتھ مت کرو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو باہر نکالا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بننے لگی تھی؟ کیا وہ اس کے اندر اترنے لگی تھی؟ کیا وہ اسے اپنے ساتھ تک رسائی دے رہا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا؟ کہیں وہ کسی پہر اس کی تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گا؟ بہت سے سوالات سے نگاہیں چرا کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے گاڑی دھڑانے لگا تھا۔ یہ سب کے باوجود بھی ایک بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کی موجودگی اسے غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی، اس کی موجودگی اسے سکون دیا کرتی تھی۔ وہ اسے زخم سی دنیا میں مرہم تھی، اس کا مرہم۔ لیکن ابھی یہ سب باتیں جذباتی ہو کر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چند دن اس کی نگاہوں سے اوجھل رہنا چاہتا تھا۔ ارحم اور سائمہ کے دیے گئے تانوں اور خاندان والوں کی باتوں کو وہ سرے سے سوچنا چاہتا تھا۔ کیا وہ واقعی اس قابل نہیں تھا؟ کیونکہ اگر اکٹھے بہت سے لوگ ایک ہی بات کی جانب اشارہ کریں تو اسے نظر انداز کرنا اس کی نظر میں سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ خود کو دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہر عیب، ہر نشان اور ہر زخم کے ساتھ خود کی بدصورتیوں کو جانچنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ خود سے ربیل کی خاطر نظریں میں لانا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ایسا تھا جیسے لوگ اسے کہہ رہے تھے؟ کیا ایسا ہی تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو وہ ربیل کے قابل نہیں تھا۔ ربیل کسی بہت اچھے انسان کو ڈیزرو کرتی تھی اور یقیناً وہ ایک اچھا انسان تو ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں موند کر کھولی، آنسوؤں سے چمکتی پلکیں اور گلابی سی آنکھیں اس کی ہر جانب بکھرنے لگی تھی۔ وہ ایک لڑکی سے بے بس کرنے لگی تھی، لیکن اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر اسے خود کو ربیل کے لیے چننا تھا تو اسے اس کڑے امتحان سے گزرنا ہی تھا، خود سے نگاہیں ملا کر اپنی بدصورتیوں کا سامنا کرنے والے امتحان سے۔ اور در حقیقت وہ اس کے لیے سب سے گزرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن پھر فیصلہ اس کے خلاف جانے کے سلسلے میں وہ اس لڑکی کو کیسے راضی کرے گا؟ کیا وہ اسے خود سے علیحدہ کرنے پر راضی کر پائے گا؟ کیا وہ اس کی نرمی کے بغیر اب زندہ رہ پائے گا؟ اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ذات میں شامل ہونے لگی تھی، وہ اس کی عادت بننے لگی تھی، وہ اس کے خوابوں کا حصہ بننے لگی تھی، اور اسے بے داخل کرتا بھی تو کہاں سے۔ اتنی تلخ باتیں سوچتے ہوئے خود پر ایک لمحہ کے لیے بھی رحم کے ساتھ پیش نہیں آنے کے بجائے وہ بہت بے رحمی اور اپنے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ اور یہ تو سچ تھا کہ معاذ شراوئی کو زندگی میں محض دو عورتوں نے کمزور کیا تھا، پہلی حبیبہ اور دوسری اور آخری ربیل۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کا پرتو تھے، ایک دوسرے کا عکس تھی۔ ان دونوں کی نگاہوں سے بچ نہیں پاتا تھا۔ ان کے سامنے اپنی ذات کے ادھیڑے بخیوں کو کھولنے سے وہ گھبرایا بھی نہیں کرتا تھا۔ ان کے سامنے کمزور پڑنے پر وہ ڈرا نہیں کرتا تھا۔ ان کے سامنے معاذ بن کر جا سکتا تھا اور ان کے سامنے اپنی بدصورتیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اور اب اس سب کے بعد وہ ایک کو کھو چکا تھا اور دوسری کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، وہ اس کے لیے اکثر راتوں میں تڑپنے لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کبھی اپنی ماں کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یکدم خیالات کی بہتی روح سے وہ بری طرح چونکا۔ اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ بریک پر بے ساختہ پیر پڑ جانے کی وجہ سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور گاڑی سے پھیلی باہر سوندھی سی دھند نے ہر شے پر گمان کا ورق چڑھا دیا تھا۔ ہولے حقیقت لگتے تھے اور حقیقت دھواں بن کر گزرے اوقات میں بکھرنے لگی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ اور اس سوال نے جیسے اسے ڈنگ مارا تھا۔ پھیلی آنکھیں لیے اس سوال پر یک لخت ہی ساکت ہوا تھا۔
اتنے عرصے میں اس نے خود سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، یہاں تک اس کے ساتھ نکاح جیسے رشتے میں بننے کے بعد بھی وہ اس کے لیے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا کرتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے خاص ضرور تھی، مگر محبت، کیا بات اتنی آگے نکل چکی ہے؟ کیا بات اس کی اختیار کی حدود سے نکل کر محبت کی حدود میں داخل ہو گئی تھی؟ اس نے جلتی آنکھیں موند کر سر بے بسی سے سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا اور اس کے اندر اس سوال پر پھیلی خاموشی سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے چاہنے لگا تھا؟ اس نے تھک کر آنکھیں کھولی تو ہر سو وہ فکر مند سا ارتکاز پھیلنے لگا۔ اس کے جانب دیکھتی وہ دو آنکھیں گویا اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اندر پھیلی خاموشی کے درمیان بہت سی باریک سی آواز اس کی سماعت کو چیرتی ہوئی گزرنے لگی۔ تم کیوں تکلیف میں ہو؟ اس نے ماتھے پر گرے بال ہاتھ سے مزید بکھیرے اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا، لیکن اس کی بوجھل سانسیں سب کچھ تہس نہس کر رہی تھیں۔ جانے اس کی ذات کے انکشافات اسے اس قدر تکلیف کا شکار کیوں کیا کرتے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر خود کو بیک مرر میں دیکھا۔ ضبط کے باعث گلابی ڈوروں سے سجی سرمئی آنکھیں اس سمے بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے تھے۔ اگر اسے خود کا سامنا کرنا ہے تو اسے خود سے سچ بھی بولنا ہوگا۔ خود سے جھوٹ بول کر نگاہیں چرانے کا نتیجہ صرف بے سکونی کی صورت میں نکل سکتا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ وہ بے سکون رہ کر تھک چکا تھا اور اس بے سکونی اور خالی پن سے اب اسے نجات چاہتا تھا اور اس دن بدن کی بڑھتی کثافت سے آزادی چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈیش بورڈ پر دھڑا موبائل اٹھایا اور پھر سے چند لمحے خالی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کی سرد پڑتی انگلیوں کی جنبش نے بہت سے نمبر ڈائل کیے۔ اب وہ فون سے کان لگائے دوسری جانب جاتی گھنٹی کو خاموشی سے سننے لگا تھا۔ اسے اس کا جواب تب کرنا ہی تھا، تو پھر آج کیوں نہیں اور ابھی کیوں نہیں؟ کسی سے بھی بات کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے حجاب اب اس کے ساتھ ہی پڑا تھا اور بالوں کی جانب ڈالے بیڈ پر چت لیٹی خالی نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ پھر یکایک اس کا فون بجا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر دھڑا موبائل اٹھا کر اس نے جگمگاتی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ ماس کا نام دے کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بال کندھے سے پھسل کر آگے کی جانب گر پڑے تو اس نے محتاط ہو کر فون کان سے لگایا۔ بے ساختہ بہت سا تھوک بھی نگلا تھا اس نے۔ کمرے میں کھڑکی کے راستے گرتی بہت سی چاندنی ہر جانب پھیلنے لگی تھی۔ باہر پھیلی دھند میں بہت سی نمی چمکی تھی اور انسانی آنسوؤں کا اثر موسم کو بھی نم کر دیا کرتا تھا۔ ان کے آس پاس پھیلا موسم بھی اس پاکیزہ سی نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ فون کان سے لگانے کے بعد بھی چند لمحے دونوں میں سے کوئی کچھ بول نہ سکا۔ شاید وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ خود سے نگاہیں چراتے آپ کی نگاہیں ملانے لگے تھے۔ اور دوسری جانب وہ آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ سنسان پڑی سڑک پر دور دور تک پھیلی دھند کے نشان سب تھے۔ اس نے اپنی پشت گاڑی سے ٹکائی اور ایک ہاتھ جیب میں اڑسا۔ آسمان سے گرتی بہت سی چاندنی اس کے بالوں پر گر کر اسے اپنا نور بخش رہی تھی۔ رابیل! اس کی پکار پر جانے کیوں دوسری جانب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ تمہیں ایک بات بتانی تھی میں نے۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، مدھم سا۔ دوسری جانب اس کی سماعتوں میں جانے کون سی مٹھاس سی گھلنے لگی تھی۔ آنسو اب متواتر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، وہ اس کے حصے کا رو رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی تو وہ چاہ کر بھی نہیں رو پاتا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تم بے وقوف ہو، لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کم عقل ہو، تم معاملات کو ٹھیک سے سنبھالنا نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں ایک گہری حقیقت بتاؤں رابیل۔ وہی مدھم سا آنچ دیتا لہجہ اب کس کی سماعتوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر لرزتی ہچکیاں ابھرنے سے روکی تھی۔ ماس نے سر گاڑی سے ٹکا کر دور آسمان پر نگاہیں جمائی۔ ماتھے پر گرے سیاہ بال ہولے لہرا رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے گہری اداسی کے زد میں تھیں اور اس کی آواز اس اداسی کے زیر اثر کچھ اور گمبھیر ہو گئی تھی۔ تم بہت عقل مند ہو، تم وہ باتیں بھی جان لیتی ہو جو انسان تم سے چھپانے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے، تم وہ باتیں بھی سمجھ لیتی ہو جو بھی کہی ہی نہیں گئی ہوتی، اور تم وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرتی چاندنی اب دور دور تک پھیلی دھند میں گھلنے لگی تھی۔ وہ بھی اس دھند میں کھڑا اسی دھوئیں کا حصہ لگ رہا تھا، اور
تم اس سب کے ساتھ مجھے اکثر ڈرا دیتی ہو، ایسے مت کیا کرو۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا تو دوسری جانب ربیل نے بھی کھینچ کر سانس لیا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ ہاتھ سے رگڑا اور پھر الجھی سانسوں کو بمشکل معمول پر لانے لگی۔ اس نے جیب میں اٹھ سا ہاتھ باہر نکالا اور پھر آہستہ سے گاڑی کے ساتھ ہی ٹھنڈی سڑک پر بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو دوسری جانب اس کے ایسے پوچھنے پر چونکی تھی۔ میں نہیں رو رہی، اس نے کہا تو آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور دوسری جانب ہولے سے مسکرایا تھا۔ کیوں روتی ہو اتنا؟ کیونکہ جو دنیا میں جتنا زیادہ روتے ہیں وہ آخرت میں اتنا ہی ہلکا بوجھ لے کر اٹھیں گے، اور میں بس اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہہ کر گیلی سانس سے اندر کو کھینچی تھی۔ مت رویا کرو اتنا، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور کچھ پل تو اس سوال پر خاموش بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر اپنے اوپر پھیل لی دھند کو دیکھا۔ ہوا کے ایک سراتے جھونکے نے اس کی ہڈیوں تک کو لمحہ بھر کے لیے جما دیا تھا۔ پہلے ماں کے آنسوؤں سے تکلیف ہوتی تھی اور اب تمہارے آنسوؤں سے ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں، اس نے صاف گوئی سے کہا تو دوسری جانب وہ خاموش سی ہو گئی۔ پھر گہرا سانس لے کر بولی، تائی سے تو محبت کرتے تھے تم، جبھی تو ان کے آنسو تکلیف دیا کرتے تھے، پھر میرے آنسو کیوں تکلیف دے رہے ہیں تمہیں؟ میں تم سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، آخر میں کندھے اچکا کر آرام سے کہا تو دوسری جانب ربیل کا سانس ہی پل بھر کو رک گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس نے مٹھی میں زور سے بھینچا تھا۔ ماس کے اس ایک جملے نے اسے اس کے سارے الفاظ کھینچ لیے تھے۔ تم میں سے کیسے ربیل؟ اس نے اسے پکارا تھا لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بول پائی۔ وہ بھی اس کے پچھلے انکشاف سے ہی نہ سنبھلی تھی اور اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے لگا اگر اس نے اسے کسی بھی قسم کا جواب دیا تو اس کی آواز کی لرزش سے سب کچھ جان پائے گا، یہاں تک کہ اس کے اندر پنپتی وہ خاموش محبت بھی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ اس کے اگلے جملے پر اس کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھیں چھپائی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب سو سکو گی؟ اس نے برجستگی سے سوال کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، اب اسے ساری رات نیند نہیں آنی تھی۔ بدتمیز کو اس کے سارے کمزور لمحات کا علم تھا۔ تم بہت برے ہو ماز، اس نے جل کر کہا تو دوسری جانب ہنس دیا، اور اس کے ایسے ہنسنے پر اس نے بے ساختہ لب کاٹے تھے۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایسے ہنستے ہوئے کیسا لگتا تھا۔ اوف، بس ایک بات بتا دو مجھے۔ پوچھو، رو کیوں رہی تھی تم نے رلایا تھا؟ میں نے کب رلایا تمہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ میرا دل حساس ہے، کچھ بھی تکلیف تا دیکھے تو اپنے اندر گہری اذیت کا شکار ہونے لگتا ہے، اور تم نے خود کو تکلیف دے کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ آخر میں مجھے رونا آ گیا۔ میں اتنی بھی مضبوط نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو، اس نے بے حد سچائی سے کہہ کر اپنا سر بیٹھ کر اون سے ٹکایا تھا۔ اسی لمحے ماس نے اپنا سر گاڑی کی پشت سے ٹکایا۔ لیکن میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا کہ میری تکلیف کو بھانپ لو، یہ تو تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا۔ بات اگر میرے فیصلے اور اختیار کی ہوتی تو تمہیں نہیں لگتا کہ میں خود کو بہت سی اذیتوں کا شکار ہونے سے بچا لیتی؟ لیکن یہ تو سچ ہے کہ ماس، یہ سب بے اختیار ہے، یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ ابھی اور مضبوط بننے میں مجھے مزید وقت لگے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے کہ تم سے دور ہو جاؤں؟ جانے کیوں اس سوال پر ربیل کا دل کہیں اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں تو پھر کیا تم میری بات مانو گے؟ اور اب خاموش ہونے کی باری ماس کی تھی۔ جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہو، میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کر کے شرافت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اب کی اس کی آواز بے حد سنجیدہ تھی، جیسے ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اب وہ پرانے والا ماس لگ رہا تھا، صاف اور دو ٹوک بات کرنے والا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہمیں صرف اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے؟ نہیں ربیل، وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک ہاتھ جیب میں اٹھتے سڑک پر قدم قدم چلنے لگا۔ سردی کے باعث فون کو تھامے اس کی انگلیاں سرخ پڑ رہی تھیں۔ جس وقت فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت تم بھی واقف ہو اور میں بھی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن اب تم میری اصلیت سے واقف ہو، اب تم میرے سیاہ اور سفید کو جانتی ہو، میں کس قسم کا آدمی ہوں، تمہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے۔ تو اب
फैसला भी तुम्हारा इसी हिसाब से होना चाहिए। वो बिसाहता ही सीधी हो बैठी थी। मुझे तुम्हारे साथ पर कोई एतराज़ नहीं है मास, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे कोई और इंसान हैंडल कर ही नहीं सकता। मेरी बेवकूफ़ी, मेरी हसासियत और मेरे हिजाब को हैंडल करना हर किसी के ज़र्फ़ की बात नहीं, इसे कुछ ही लोग संभाल सकते हैं और तुम इन लोगों में शामिल हो। मेरे साथ पर राज़ी हो तुम? अगर मैं सवाल किया तो इसने बस एक पल का वक्त लिया था। मैं राज़ी हूँ, सोच लो। वो अब इसे तंग कर रहा था तो एक जानिब से लब दबाकर इसने लबों पर उभरती मुस्कुराहट रोक रख दी। जानता था कि अब रबील की जानिब से इसे डांट पड़ने वाली थी। मुझे पता है कि तुम्हें मुझे तंग करके मज़ा आता है, लेकिन मैं भी अब तंग होने वाली नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक जंगली हार हो जो कभी सुधर नहीं सकता। इसके जलकर कहने पर वो हंस पड़ा था। कोई अपने शोहर को जंगली हार बोलता है? इसने अफसोस से सर हिलाकर कहा था तो दूसरी जानब से वो हंसी। बिल्कुल, मैं अपने शोहर को जंगली खर कह सकती हूँ, क्योंकि वो इसी लायक है। और मज़े की बात बताऊँ, इसे खुद भी पता है कि वो जंगली खर कहलाने के लायक है। बिल्कुल पापा के नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। देख रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर सामने होते ना तुम इस वक्त मैं तुम्हें जुबान दिखाकर भाग जाती। वैसे इस बात पर बिसाहता ही हंस पड़ा। आसपास फैली धुंध में आसमान से गिरती चांदनी चमकी थी। आसमान पर तैरती सुरमई बदली इनकी बातों पर मुस्कुराई थी और चलती हवा के झगड़ों ने लम्हे भर को मुड़कर इस लड़के को देखा था। तुम मुझे कैसे मिल सकती हो रबील, इतनी आसानी से? कैसे? इसने मध्यम उठते कदमों के साथ सवाल किया तो वो चुपके से मुस्कुरा दी। आंखें अब तक फैली पिछली नमी के बायस चमक रही थी। आंसुओं के निशानात अब भी इसके रुखसारों पर जब्त थे, मगर लबों पर खिलती मुस्कुराहट अब हर इस तासुर को ज़ायल करने लगी थी। जैसे तुम मुझे मिल सकते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें मिल सकती हूँ। कितनी आसान थी वो, कितनी आसानी से इसके मामले में पेचीदा बातें करने ही नहीं आती थी इसे। लोगों की दी गई बेजा तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो दुरुस्त नहीं होती थी। इसका दिल आज भी मेहरबान था और मेहरबानी करना जानता था। मुझे लगता था कि मैं सारी जिंदगी इस सहरा से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं खुद को खो चुका हूँ तो कभी पा नहीं सकूंगा। यूँ लगता था कि अगली सारी जिंदगी अंधेर होकर गुजरने वाली है, लेकिन रबील, मुझे नहीं पता था कि मेरे स्याह कहाफ की रूह में कोई रोशनी थी जो मुझसे छुपा कर रखी गई थी। और वो रोशनी तुम थी रबील। मुझे एक अरसे तक इसमें तन्हा रहने के बाद तुम्हारा साथ नसीब हो गया। कितनी अजीब बात है ना, कि तुम मेरे इतने करीब थी लेकिन मुझे इतने वक्त बाद मिली। कुछ नेमतें औकात के साथ बांधी गई होती हैं, इनके लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, वो आपको कभी इस वक्त से पहले या बाद में नहीं मिल सकती। हमें बस इस वक्त का इंतज़ार करना होता है, सब्र के साथ, अपनी ज़ात को उम्मीद की रोशनी थमाकर। वो मुसलसल अपनी उंगली पर लट लपेट रही थी। उसे पता था कि रुके वो मुस्कुरा रही है। काश कि वो इस समय आईना देखती तो इसे अंदाज़ा होता कि वो कितनी प्यारी लग रही है। और तो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। बेनियाजी से कहकर यूं ही आंखें घुमाई थी और इसकी बात पर मुस्कुराया। मैं इतना कड़वा हूँ, रह लोगी मेरे साथ? हाँ, रह लूँगी। बड़ी मजबूत हो गई हो, तुम्हारी सोई से भी ज़्यादा। मजबूत ही रहो, और अगर कोई रुलाए तो बताना। अच्छा, तो फिर क्या करोगी तुम? आपके माहौल में फैली आंसुओं की नमी सिमटने लगी थी। आपके वहाँ सिर्फ मुस्कुराहटों की नमी जगमगा रही थी। मैं कुछ नहीं, मारूंगा शायद। हर वक्त मारपीट का सोचती रहा करो बस, कभी इसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो। वैसे डर नहीं लगता तुम्हें लड़ाई झगड़ों से? मेरे सामने तो कोई ऊंची आवाज़ से बोल भी दे तो मेरा सांस रुक जाता है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, आदत हो गई है। अब ये बहुत नॉर्मल बात है ये मेरे लिए। झगड़ा करना किसी के लिए भी नॉर्मल कैसे हो सकता है? अब कैसे यही बात समझ नहीं आ रही थी तो दूसरी जानब इसने कंधे उचकाए थे। जब एक ही चीज़ आपको अपने सामने बार बार होते देखते रहोगे तो एक वक्त पर जाकर अपना असर खो देगी। शायद मुझे भी लोगों के कड़वे रवैये की जल्द ही आदत हो जाए। इसके कहने पर मास ने इस बात में सर हिलाया। ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग तो अपनी हाथों से बाज आते नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम्हें ये सब बातें तकलीफ देना छोड़ देंगी, क्योंकि ये बातें अपना असर खो देंगी। हमें हमारी तरबियत के दौरान बार बार यही बताया जाता है कि जो आप कबूल ना कर सको इसका खामोशी से गुजरने का इंतज़ार करो, फिर एक वक्त आप इसकी जानब से बेहिस हो जाओगे। और ऐसा ही होता था। और इस दुनिया में साथ रहने के लिए इतना बेहिस तो बनना ही पड़ता है। बेहिस और ढीठ, इसने इजाफा किया था। तो रब्बील ने दूसरी जानब गहरा सांस लिया। तुम्हारी और मेरी दुनिया में फ़र्क है मास।
جدھر سے تم آئے ہو، جہاں تم نے وقت گزارا ہے اور جہاں تم نے کام کیا ہے، وہ دنیا ایک الگ دنیا تھی، اور جہاں میں رہتی ہوں، جہاں میں زندگی گزار رہی ہوں اور جس جگہ میں اپنا وقت گزارتی ہوں، وہ دنیا ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے درمیان کھڑی بہت سی دیواروں کو جو ہی نہیں پھاند سکتے، ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا ہوگا۔ اس نے کہہ کر ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تو اس کے جواب پر تلخی سے مسکرا دیا، پھر یوں ہی گردن گھما کر دھند میں لپٹے راستوں کو دیکھا۔ دنیا تمہاری ہو یا میری ربیل، ڈھٹائی اور بے حسی ہر جگہ ضروری ہے، اور اگر کوئی ڈھیٹ نہ ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو ہر لمحے کے عذاب کے لیے تیار رکھے پھر، کیونکہ دنیا تو ظالم ہونا نہیں چھوڑتی۔ ہاں، انسان ہی کو مضبوط بننا پڑتا ہے، کیا حساس انسان مضبوط نہیں ہو سکتا؟ اب کہ اس کی آواز میں خفگی بے حد واضح تھی، اس کی خفگی سے محفوظ ہوا تھا۔ حساس انسان مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن بات گھوم کر وہی آ جاتے ہیں کہ ان کی حساسیت انہیں تکلیف دے جاتی ہے۔ میرا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر؟ اس نے مایوسی سے کہہ کر اپنا سر تکیے پر رکھا، آنکھوں سے کوسوں دور نیند جو ہی اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو جھانکتی تو بے ساختہ ہی اس نے اپنی جمائی روکی۔ تم مضبوط بنو، حساسیت چونکہ تمہاری طبیعت کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے اندر سے مکمل طور پر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ شاید تم مضبوط ہوتی جاؤ، لوگوں کی باتوں کو کم سوچنے لگو، تب تمہاری اس حد درجہ حساس ہونے والی عادت میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اس نے آنکھ نیند سے بھاری ہونے لگی تھی، آواز بھی ایک لمحے سے ہوں کی صورت نکلی تو ماس کو بھی اپنی گاڑی کی جانب چلایا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی تم جتنی مضبوط بن سکتی ہوں۔ اس کی سستی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا اندر بیٹھا۔ تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے آپ سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کل سے اپنے آج کا مقابلہ کرو، اور ویسے بھی تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ بس تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے جمائی روکی تو ماس جانے کیوں ہنس دیا۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر میرا کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی رہنے دو مجھے، اور تم بھی اب شرافت سے گھر جاؤ، ہر وقت کی یوں منمانی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شریف گھر کے لڑکے ایسی حرکتیں نہیں کرتے، سمجھے؟ کتنی نرم آواز تھی اس کی، اور اب یوں نیند کی خمار میں ڈوبی اس کی آواز اور بھی بچوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس سخت سی دنیا میں وہ بچوں کسی معصومیت لیے دنیا بھر کے دکھ سمیٹنے کی خود میں طاقت رکھتی تھی۔ سو جاؤ تم اب، اور میرے بھی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بھی میرے لیے جواب مت دو، تم تھک جاؤ گی۔ اگنور کیا کرو، ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جو اس نے آنکھیں پٹ سے کھول کر احتجاج کرنا چاہا تو اس نے آرام سے اس کی بات کاٹی۔ سو جاؤ چپ کر کے اب، باقی کی بحث ہم پھر کبھی کر لیں گے، خیال رکھنا۔ ویسے بس ایک بات تو بتاؤ۔ وہ جب فون کان سے ہٹانے ہی لگا تھا یکدم پھر رک گیا، اس کی بوجھل آواز میں بے ساختہ ہی کچھ یاد آنے پر پرجوش سا ہو گیا تھا۔ میں اکثر کپلز کو دیکھا ہے، میں ان میں سے لڑکی کو ہمیشہ بحث ختم کرنے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں رہتی، لیکن تم ایسا نہیں کرتے، تم مجھے خاموش نہیں کرواتے، تو تم روب کیوں نہیں جماتے؟ اس کی چلو جی، اس کی نیند ایک بار پھر سے اڑنے لگی تھی، یوں لگتا تھا گویا اس نے ماں سے اپنا پسندیدہ سوال پوچھا ہو۔ دوسری جانب اس نے ابرو اکٹھے کر کے سامنے دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ سیدھی سی بات ہے، میں تمہیں خود سے کمتر نہیں سمجھتا۔ جو مرد ایسا کرتے ہیں وہ اکثر خود کو اپنی بیوی سے زیادہ عقل مند اور قابل شرف و منزلت سمجھتے ہیں، لیکن میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ایک پل کو رک کر اس نے کان کی لو مس لی تھی۔ تمہاری رائے میرے لیے اہم ہے، اور دوسری طرف اگر میں مسلسل بحث کر رہا ہوں تو ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سوچنا پڑے بحث ختم کرنے کے لیے؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں نا، اس کے لیے ہمیشہ تمہیں کیوں الزام دوں؟ بحث کیا کرو اور جم کر کیا کرو، زچ کر دیا کرو اگلے والے کو۔ آئندہ پنگا لینے سے پہلے پچھلی عزت افزائی کو یاد رکھیں گے۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ربیل، مرد عورت سے افضل ہے، مطلب وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کا کام بھاری ہے۔ اس میں فخر سے گردن اکڑا کر چلنے کی بات نہیں۔ جب آپ پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی پھٹی پرانی گھٹی عادتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اوپر کام کر کے خود کو ذمہ دار بنانے کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں میرے آس پاس مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اس بھاری ذمہ داری پر فخر اور غرور کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے آگے جواب دہیں، تیار رہیں۔ اس کی بات پر وہ آپ کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔
مجھے کچھ دیر پہلے لگا جیسے کوئی قرآن کا طالب علم بول رہا ہو۔ وہ دوسری جانب سے ناسمجھی سے مسکرا کر موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسرے پر جمایا۔ تم سو رہی ہو یا نہیں؟ بس میں سونے ہی جا رہی ہوں، خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے اس کی بات سنے بغیر فون کان سے ہٹا کر سامنے ڈال دیا کیونکہ اس کے نیند میں مخل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے ایکسٹینشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ جب ربیل ساتھ ہوتی تھی تو لگتا تھا گویا دکھ ساتھ ہی نہیں، لیکن جب وہ اس سے دور ہوتی، جب وہ اسے خود سے دور کرنے کا سوچتا یا اپنی زندگی سے نکالنے کے خیالات کو برملا تسلیم کرنے لگتا تو بے چینی اور اندر گھٹن پڑنے کی کوئی حد نہ رہتی۔ اور اس سے بات کرنے کے بعد اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اسی بات سے کچھ دن خاموشی کے چاہیے تھے خود کو ایک بار پھر سے راضی کرنے کے لیے، کیونکہ کہیں اندر ایک دل اب بھی اسی بات پر مصر تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں اور اسے اسی ایک دل کو راضی کرنا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔